अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हौसला और मैं हूं आपका आरजे मुनव्वर जाना। लिसनर्स, आज हम इंतहाई अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये बराह रास्त मुल्क की मईशियत, खुराक की पैदावार और लाखों किसानों की ज़िंदगियों से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के किसानों के मसाइल और उनके हल के लिए बनाई गई हुकूमती पॉलिसियों पर। लिसनर्स, हम बात करेंगे उस हौसले पर जो किसानों को हमेशा हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। आप भी हमारे आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लाइव कॉल करने के लिए नंबर है 06733666799। आप हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0309021211। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है पावर 99 बिहाड़ी। आप किसान हैं या फिर आपका कहीं से भी ताल्लुक ज़राअत से है तो आज का प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा। अपने मेहमान की तरफ जाने से पहले एक बार फिर आपके साथ अपने नंबर शेयर करता चलूं। आप हमें आज के प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 06733666799। फेसबुक पर ज्वाइन करने के लिए अभी हमारा पेज पावर 99 बिहाड़ी विजिट करें। जी, तो हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं। सर, वेलकम टू स्टूडियो। जी, बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे FM 99 का, जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे अहम मौजू किसान के लिए आज मुझे दावत दी और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ FM 99 का। जी बिल्कुल चौधरी साहब, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जहाँ पर मईशत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वही किसान जो हमें खुराक फराहम करता है आज ख़ुद बेशुमार मसाइल का शिकार है। इस हवाले से हम बात करेंगे और हुकूमत की तरफ से किसानों को दी जाने वाली जो सब्सिडीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, उन पर भी तफसीली बात करेंगे। सर, सबसे पहले जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त हमारे ज़िला बिहाड़ी के अंदर जो किसानों की तंजीमें हैं वो कितनी काम कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में किसानों की बहुत सारी तंजीम, जिसमें तमाम सियासी पार्टीज़ के किसान विंग भी हैं और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी और मुल्तान डिवीज़न में किसानों के लिए जिन्होंने काम किया वो अल्हम्दुलिल्लाह किसान इत्तेहाद ही है, जो 2012 से जिन्होंने इस अपने कम्युनिटी के लिए अपनी सर्विसेज फराहम की और किसानों के लिए, पूरे मुल्क के किसानों के लिए गवर्नमेंट से बहुत सारी सब्सिडीज़ हासिल की और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा इसके लिए पिछले जो दौर थे जिसमें किसानों को बिजली के हवाले से, खाद के हवाले से, इस तरह सब्सिडीज़ के हवाले से, तो किसानों ने बहुत सारा इसमें किसान इत्तेहाद का बहुत सारा इसमें वर्क रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। किसानों का अहम किरदार होता है, मुल्क की मईशत में भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं। चौधरी साहब, जानना ये चाहूँगा कि आजकल हुकूमत की तरफ से किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम, लोन स्कीम और दीगर जो स्कीमें हैं वो मुतारिफ़ करवाई गई हैं। इसके बावजूद आप क्या समझते हैं किसानों को सबसे अहम मसला जो इस वक्त पेश आ रहा है वो कौन सा है? किसानों के लिए सबसे अहम मसला ये है कि हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो चाहते हैं कि चूँकि किसान की जो भी प्रोडक्ट्स हैं
وہ ہر عام آدمی اور ہر پاکستان کے شہری تک اس کی وہ پہنچتی ہیں. ہر پاکستان کا شہری ہے اس نے کسان کی جو بھی فوڈ ہے وہ خود بھی کھانی ہے, اپنے بچوں کو کھلانی ہے, اور اس طرح وہ یہ مختلف قسم کی پروڈکٹس کر کے ایکسپورٹ کے لیے بھی وہ پاکستان کی معیشت میں بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ان کی ترجیحات یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کو سستی اشیاء فراہم کریں تاکہ ملک میں ایک جو ایک ان کے سیاسی ان کے مقاصد بھی ہیں, لیکن اس میں کسانوں کا اس کے برعکس یہ موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہری جس میں ہم 70% خود ہیں وہ ہم خود بھی وہی پروڈکٹس ہم یوز کرتے ہیں, تو ہمارا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ سستی چیزیں ہم تک پہنچیں اور ہم پروڈیوس کریں. لیکن اس کے لیے حکومت کو سب سے پہلے جو انپٹس ہیں, جو زرعی مداخل ہیں, کھاد, بیج, ڈیزل اور اس طرح باقی جو پروڈکٹس ہیں یہ ان کو بھی سستا کرنا ہوگا. اگر آپ سستا کریں گے تو جس طرح 2015, 16, 17 میں یہ 3 سال کسانوں کے لیے ایک بڑے بلیسنگ تھی جب ڈی اے پی 2200 میں مل جاتی تھی, 1000 روپے یوریا ملتی تھی, 5 روپے تک یونٹ آ گیا تھا, تو وہ اس حوالے سے پھر اس میں بمپر کراپس ہوئی تھی کسانوں نے کے لیے. ظاہر ہے جسے 2000 کی ڈی اے پی ملے گی وہ 2 بوری استعمال کرے گا, اور جب وہ یہی بوری اب 13000 کی جب استعمال ہوگی تو وہی آدھی بوری استعمال کرتا ہے, جس سے کسان کی اپنی معیشت بھی خراب ہوتی ہے اور جو ہماری اوسط پیداوار ہے اس میں بھی بہت زیادہ فرق پڑا ہے. جی بالکل, اوسط پیداوار کا بھی ضرور فرق پڑتا ہے. چول صاحب میں اس طرف ضرور آؤں گا, آپ سے ایک یہاں پر اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو حالیہ سیلاب ہیں ان کی وجہ سے آپ کی فصلیں اور جو معاش ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد حکومت کی طرف سے یا کسی اداروں کی طرف سے آپ کو کوئی امداد دی گئی؟ آپ کے کسان کس حد تک اس سے متاثر ہوئے تھے؟ جی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے کسان کو کبھی پاکستان کا شہری نہیں سمجھا جاتا. کبھی بھی کسی بھی آفت کی صورت میں, چاہے وہ سیلاب ہو, چاہے وہ خشک سالی ہو, چاہے وہ کسی آگ لگنے کا معاملہ ہو, چاہے کسی کی فصل ڈیمیج ہو جائے, ہیٹ ویو آ جاتے ہیں, سردی کی ویوز آتے ہیں, کبھی بھی کسی بینک نے, کسی حکومت نے کسی بھی صورت میں کسان کو ریفنڈ نہیں کیا, کسان کو ان کے اخراجات ہی واپس نہیں کیے گئے. اور جس وجہ سے یہ کسان ہمیشہ ابھی 1 سال 2 سال اس نے تھوڑا بہت وہ اپنے بچوں کے لیے روزی جمع کرتا ہے, اور اس کے بعد تیسرا سال اس کے لیے جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنی وہ ساری روزی اور اس کے ساتھ بلکہ وہ مقروض ہو کے اس میں سے نکلتا ہے. جس طرح ہمارا پچھلے 1 سال پہلے جو بہاڑی میں جو بدترین سیلاب کی صورتحال تھی, جس میں 1 روپیہ بھی کسی بھی کسان اور اربوں روپے کا حکومتی معیشت میں بھی نقصان ہوا, اور جو کسانوں نے خود برداشت کر کے اپنے آپ کو سروائیو کیا, اس کے لیے انہوں نے اپنے بچیوں کے زیور بیچے, اپنے بچوں کے مستقبل کو بیچا, ان کی ایجوکیشن ان کی ڈسٹرب کی گئی, اگلی فصلیں ڈیمیج ہوئیں, اور اس طرح بہت سارے ہزاروں قسم کی مصائب سے گزر کے کسان ابھی بھی وہ سروائیو کر رہا ہے. جی تو لسنر چودھری افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آج ہم کسانوں کو دیے جانے والے حوصلے پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ آپ بھی ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے کال کرنے کے لیے 06733666799. آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنا پیغام ارسال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0309021211. فیس بک پیج کے ذریعے بھی آپ ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے پاوا 99 بہاڑی. آپ ابھی فون اٹھائیں اور کسانوں کے ساتھ ہونے والی ظلم اور زیادتی کے حوالے سے اپنا سوال ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم افسران بالا تک آپ کا پیغام پہنچا سکیں. جی تو چودھری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ حالیہ جو مہنگائی ہے اور معاشی مشکلات ہیں, اس کے دوران کھاد اور بیج کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس سے جو پیداواری لاگت ہے اس پر کیا اثرات پڑے ہیں؟
ہاں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو کسان کی پیداواری لاگت ہے وہ ناقابل برداشت حد تک زیادہ ہو چکی ہے. ابھی ہمیں بدقسمتی یہ ہے کہ گندم کی جب اوسط ابھی 2 سال پہلے جب گندم کی ریٹ کو گورنمنٹ نے 3900 روپے مقرر کیا تو اس وقت جو ڈپارٹمنٹ نے فوڈ ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور اس میں جو بھی پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹس نے ایک فیزیبلٹی رپورٹ پیش کی حکومت کو کہ یہ گندم کم از کم 3500 سے 3600 روپے پر من کسان کو خود پڑ رہی ہے، اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے مہربانی کرتے ہوئے 3900 روپے کسان کو دیے تاکہ 200 یا 300 روپے کسان کو ہو. لیکن جو پچھلے سال جو کسانوں کے ساتھ جو اس کا استحصال کیا گیا اور اس وقت تک جاری ہے. ابھی مریم صاحبہ نے جو ابھی جب گندم کی بجائی میں اپنے آفیسرز کے ذریعے سے مختلف لالچ دے کے کسان سے گندم کی بجائی کری اور اس وقت کسان ناقابل یقین حد تک وہ عدم تحفظ کا شکار ہے کہ میری گندم کا کیا بنے گا. اب کسان گندم رکھ نہیں سکتا، گندم سٹور نہیں کر سکتا. اور سب سے مزے کی بات رجان صاحب، یہ بہت بدقسمتی ہے ایز اے مسلمان، ہم کسان غلہ سٹور نہیں کر سکتے، ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں. صرف واحد ریاست ہے جس کو اجازت ہے، جسے اسلام اجازت دیتا ہے غلہ سٹور کرنے کا. اب ریاست ہمیں اس گناہ کبیرہ کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ کسان خود اپنا غلہ خود سٹور کرے، اور جب اس کی ضرورت ہوگی اس کے بعد پھر جا کے اس کا جو اسلام نے قطعاً اس کو نگیٹ کیا ہے کہ کوئی بھی فرد غلہ کو سٹور نہیں کیا جا سکتا. ہاں، حکومت کو یہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کرے. اب حکومت نے اپنے ڈپارٹمنٹ ختم کر دیے. اب کسان کو وہ اسے یہ کیا جاتا کہ 2700 روپے. ہمیں یہ بتایا جائے، ہمیں یہ کسان کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر کاسٹ 2700 روپے میں بھی پڑتی ہے، 3000 میں بھی اپنے ڈپارٹمنٹ سے یہ مریم صاحبہ وہ رپورٹ لے لے. اگر 3500 سے کم کی گندم کاسٹ پڑ رہی ہے کسان کو، تو پھر اس سے 2800 روپے یا 2700 روپے خریدنا، یہ کون سی یہ کسان کی یا اپنے عوام کی یہ فلاح ہو رہی ہے؟ کون سی یہ اپنے اس قوم کی ماں بننے جا رہی ہے؟ یہ کسان کی ماں تو نہیں بن رہی ہے، یہ تو کسان کی سوتیلی ماں والا اس کا یہ حال کیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری ماں نہیں ہے، یہ ہماری سوتیلی ماں ہے. اور جو وہ سوتیلی ماں جو ظالم ہوتی ہے، جو پتہ نہیں کس تربیت سے بنی ہوتی ہے، جو کسان کے لیے یہ بہت ظلم یہ ڈھا رہی ہے کسان پہ. چور صاحب، میں بالکل آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے جو زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام کسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا یا پھر نقصان دہ ہوگا؟ نہیں، کسان پہ ٹیکس تو ہر شہری کو دینا چاہیے، میں کسی ٹیکس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن کسان کے لیے ایک علیحدہ ٹیکس اور عام صنعت کار کے لیے علیحدہ ٹیکس یہ کیوں ہونا چاہیے؟ ہمیں فکس ٹیکس نہیں چاہیے. ہمیں اپنی آمدن پہ ٹیکس ضرور ہم پہ لگایا جائے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آمدن پہ ٹیکس ہو، فکس ٹیکس ہمیں نہیں ہے. ہم بجلی کے بلوں میں 3500 قسم کے ٹیکس ادا کر رہے ہیں، ہم گیس کے بلوں میں ٹیکس ادا کر رہے ہیں. کسان کھاد میں سیلز ٹیکس کے نام پہ ٹیکس دے رہا ہے، انکم ٹیکس کے نام پہ دے رہا ہے، فرٹیلائزر میں ٹیکس دے رہا ہے، ڈیزل پہ ٹیکس دے رہا ہے، کسان سیڈ پہ ٹیکس دے رہا ہے، کسان امپورٹ پہ ٹیکس دے رہا ہے، جو سیڈ ہمارا امپورٹ ہوتا ہے، کسان امپورٹ ٹیکس دے رہا ہے. کسان اپنی انکم پہ بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کسان کی انکم پہ ہی ٹیکس لیا جائے، نہ کہ فکس ٹیکس کے نام پہ کسانوں پہ ظلم کیا جائے. جی لسنرز، افتخار احمد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم آج کسانوں کی مشکلات اور حکومتی پالیسیوں پر تفصیلاً گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے کمنٹس اور کال کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ابھی افتخار احمد چوہدری صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. چوہدری صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہماری جو حالیہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق گندم کی جو پیداوار ہے اس میں ممکنہ کمی کا سامنا ہے، اور اس صورتحال میں حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری اور قیمتوں کے تعین کے بارے میں آپ کے کیا تحفظات ہیں؟
جی ہماری یہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ٹوٹلی غلط رپورٹس کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ اوپر، پورے مین ڈپارٹمنٹ کو، حکومت کو. تو ابھی جو انہوں نے ایک حکومت کی رپورٹ میری نظر سے گزری ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 99% گندم کا ہم نے ٹارگٹ حاصل کر لیا، جو بالکل جھوٹ اور بالکل بے بنیاد یہ بات یہ ہے. حقیقت میں یہ جو ان کا ٹارگٹ تھا یا جو اس سے پہلے گندم کاشت ہوتی تھی اس سے کم از کم 40 سے 50% کم کاشت ہوئی ہے گندم. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اب خشک سالی کا سامنا جو کیا جا رہا ہے، تو جو بارشوں کی کمی اور جلدی اس گرمی کا، ابھی کل بھی جو پی ڈی ایم اے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے سے جو رپورٹس آئی ہیں وہ بڑی خوفناک قسم کی خبریں ہیں کہ ابھی تک بارشوں کا بھی اتنا زیادہ امکان نہیں ہے. تو ابھی ریسنٹ سردی کا موسم مزید ایسے ہی ختم ہوتا رہا تو ابھی ہماری کم از کم 15 سے 20% جو اوسط پیداوار کم ہوگی. اور اس کے بعد جو ہماری صورتحال ہے ریٹس کے حوالے سے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اور جو کاسٹ جو پڑ رہی ہے، ابھی جو اوسط پیداوار کم ہوگی جو اس سال خشک سالی کی وجہ سے ہونی ہے، اوسط پیداوار کمی کی وجہ سے جو ہمیں مزید اس کا وہ فی من اس کی کاسٹ بڑھنی ہے تو وہ اس سے زیادہ ہوگی، وہ 3500 بھی کراس کر جائے گی. تو اگر ہمیں کسانوں کو، اور میں یہ ابھی وارن کر رہا ہوں، ہم نے پچھلی جو گندم کی بجائی کے ٹائم بھی ہم نے حکومت کو اسلام آباد نیشنل پریس کانفرنس میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، گندم کا بحران اتنا بڑا ہوگا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. تو کسان اس وقت بھی اگر ہمیں اس سال بھی اگر گندم کی سپورٹس پرائز نہ ملی، گندم کا معاوضہ نہ ملا، تو اس کے بعد حکومت امپورٹ پہ ہی اپنی توجہ دے گی، کسان گندم کاشت نہیں کرے گا. جی بالکل، کسانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. افتخار احمد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے لسنرز کی طرف سے بھی کمنٹس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کالز بھی آ رہی ہیں. جی آپ کی کالز بھی ضرور شامل کریں گے اور آپ کے کمنٹس کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے. ہم اپنے لسنرز کی طرف بڑھتے ہیں، ان کے کمنٹس کی طرف رخ کرتے ہیں. محمد آصف مغل صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اچھا پروگرام ہے، کیری آن. عرض محمد گولا صاحب ہیں ضلع جیکب آباد سندھ سے، اور ان کے ساتھ اظہر علی گولا، مظہر علی گولا، شو زبردست، تھینک یو جی. ان کے ساتھ ساتھ آکاش فدا ماشاءاللہ. شاہد رضا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی نائس، بہت شکریہ شاہد صاحب. سجاد سیال صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت شکریہ جی. مصدق چوہدری صاحب کہتے ہیں جی میرا چوہدری افتخار ایڈوکیٹ سے یہ سوال ہے، ہر آنے والی حکومت نے کسانوں کا بیڑا غرق کیا ہے، کسانوں کے لیے کوئی ایسی پالیسیاں نہیں بنائی جس سے کسان خوشحال ہو سکے. زراعت پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. یہ تمام کسان مل کر کوئی ایسا حل نہیں نکال سکتے. میرا مطلب کوئی سیاسی جماعت بنائیں کہ یہ خود اسمبلی میں بیٹھیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. جی چوہدری صاحب کیا کہیں گے؟ مصدق چوہدری صاحب کسانوں کے بارے میں ماشاءاللہ بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں اور بڑا ایک درد رکھتے ہیں. تو میرا جواب یہ ہے کہ اس میں جو حکومتی معاملات ہیں وہ بالکل ہی ایسے، آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیشہ جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے کسانوں کے استحصال ہی کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے آپ کو کہ یہ استحصال جب سے پاکستان بنا ہے یہ ہو رہا ہے. تو یہ 90 میں ہماری ایک، میں آپ کو فگر بتانا چاہ رہا تھا کہ 1990 میں 1990 میں یہ جب ہماری جو کپاس کی پیداوار تھی نا وہ تقریباً 1 لاکھ کوئی 40 سے 50 ہزار
1 करोड़ 40-50 लाख गांठ थी, जबकि इंडिया की उसी मुकाबले में तकरीबन 90 लाख तक गांठ थी। अब हम 25 से 30 लाख गांठ तक आ गए हैं जो उसकी कपास की है, जबकि इंडिया वो 2 करोड़ से तजावज़ कर चुका है। तो ये हमारी हुकूमती जो है ना तवज्जो का ये एक बहुत बड़ा ये एक मिसाल है। तो इसके साथ अभी हमें जो बदकिस्मती ये है कि हमारी जो कपास है, सदक साहब ये बड़ी ज़रूरी बात है, हम जो कपास है जब वो हम सेल करते हैं, जो पाकिस्तान का किसान है वो अपनी कपास जब सेल करता है तो वो 2000 रुपये पर मन हुकूमत को टैक्स दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10,000 रुपये की अगर 8,000 रुपये किसान को मिल रहा है ना, तो वो एक्चुअली 10,000 रुपये मिल रहा होता है और उसमें से 2,000 रुपये काट के किसान को 8,000 मिलता है। लेकिन बदकिस्मती ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं, जो इम्पोर्ट है इस पर कोई टैक्स नहीं है। ये हुकूमती इस्लाहात ऐसी हैं कि जो एप्टमा है या जिस तरह के जो मजबूत इदारे हैं, जो हुकूमती खुद वो तर्जमान बन के बैठे होते हैं, वो हुकूमत से वो इतना रिलीफ ले रहे हैं कि उनको पाकिस्तान की जो इतनी कास्ट वाली पैदावार की जो कपास है वो उनको ख़रीदने में, उनको उगाने में, उनके सीड में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम आज भी 1993 वाला सीड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसान को जिस तरह हर डिपार्टमेंट ने लूटा है, और इंशाल्लाह हम किसान इत्तेहाद के प्लेटफार्म से हमने अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल से एक बड़ी जदोजहद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी ये जदोजहद जारी है और जारी रहेगी। और इंशाल्लाह हुकूमत को हम ये बताएंगे कि किसान के बगैर हुकूमती सर्वाइव भी नहीं है और इस मुल्क की भी सर्वाइवल नहीं है। जी, तो लिस्टर्स, आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे आज के मेहमान इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब के गोश गुजार किए जा रहे हैं। साथ साथ आपको एक बार फिर बताता चलूं कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 06733666799। आप हमें फेसबुक पेज के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, पावर 99 विहाड़ी पर, जबकि व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप अपना पैगाम हमें अरसाल कर सकते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है किसानों को हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला हौसला, क्योंकि कोई भी हुकूमत हो, किसान को सिर्फ हौसला ही मिलता है। कमेंट्स का सिलसिला जारी है, तो हमें शफकत यकूब टीपी साहब हैं, वो कहते हैं इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब आजकल खामोश नज़र आते हैं, बिजली महंगी और दीगर अशिया जो हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं, लेकिन आपकी खामोशी, इस पर क्या कहें सर? शफकत भाई, वो आप बजा फरमाया, हम पिछले शायद जो डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में इतनी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन किसान इत्तेहाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी भी कॉल भी अभी एक दी थी हुकूमत को कि हमें कुछ मसाइल हैं और उस पर कुछ बात भी हुई है। उससे पहले भी हमने इसी 2024 में 2 एहतजाज किए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ लाहौर में, और उसके बाद एक पिछले साल 2023 में एक बड़ा बड़ा एहतजाज हमारा इस्लामाबाद में भी हुआ है। तो इंशाल्लाह आप यकीन रखें, किसान इत्तेहाद खामोश नहीं है, इंशाल्लाह तैयारी कर रहा है, हुकूमत से अपने मुतालबा ज़रूर मनवाएंगे, और किसानों के रिलीफ के लिए और इस हुकूमत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। क्योंकि जिस तरह एक पाक फ़ौज हमारी सिक्योरिटी की ज़ामन है, बॉर्डर सिक्योरिटी की ज़ामन है, इस तरह किसान फूड सिक्योरिटी का भी ज़ामन है। जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद खामोश नहीं है। मार सफदर नौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, वो कहते हैं डूइंग ग्रेट वर्क, जबकि शाहिद रज़ा साहब कहते हैं जी गुड वर्क। उनके साथ साथ रिमशा जी कहती हैं जी गुड टॉपिक, लोगों के मसाइल उजागर करना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। रऊफ रूफी साहब कहते हैं जी फाइनली वैल्यूएबल कंटेंट ऑन पावर 99। लिसनर्स, आपके कमेंट्स जो हैं उनका सिलसिला भी जारी है, आपकी कॉल्स भी ऑफ एयर लेंगे, और हम अपने मेहमान से बात कर रहे हैं। तो चौधरी साहब, आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा कि जो ज़रई ज़मीनों पर रिहायशी स्कीमों की तामीर है, इससे ज़ेर काश्त रकबे में कमी हो रही है। ये बड़ा अहम सवाल है सर,
کہ جو ہماری زرعی زمینیں ہیں ان پر رہائشی کالونیاں بنائی جا رہی ہیں اور زرعی زمینیں کم ہو رہی ہیں. اس صورتحال سے آپ کے کاشتکار کیسے متاثر ہو رہے ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ سر؟ ہاں، کاشتکاری کا جو زرعی زمینوں کے پہ حوالے سے میں وہ اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا جو کالونیز کا جو ایک ایکٹ ہے اس پہ تو کبھی عمل ہوا ہی نہیں ہے. اور اگر کالونیز اور جو رہائشی کالونیز ہے اس کے پہ عمل کیا جائے تو شاید 1 ایکڑ بھی زرعی زمین استعمال نہ ہو. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، انہوں نے کبھی کوئی توجہ نہیں دی کہ ہماری یہ جو بے جا کالونی بنی جا رہی ہیں. اور ابھی ہم لاہور میں دیکھتے ہیں، ادھر بہاڑی میں بھی دیکھیں، اور پاکستان کے تمام شہروں میں، پاکستان میں تقریباً ہر شہر میں دیکھیں کہ کالونی کے لیے رقبے کٹے ہوئے ہیں. 20 سال سے وہاں کوئی رہائشیں نہیں ہیں، لیکن وہ غیر آباد ہو چکے ہیں. حکومت کو تو اس پہ چاہیے تھا کہ کوئی کالونی کا جو پراپر طریقے پہ جو کالونی بناتی ہیں. اور پوری دنیا میں ابھی وہ سٹوریز پہ آ گئی ہے کہ وہ ڈبل ٹرپل اور 100 سٹوریز پر تک وہ چلے گئے ہیں دنیا کہ وہاں پہ کم سے کم جگہ پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آباد کیے جائیں اور کمیونٹی سسٹم پہ وہ، اور ان کو سہولیات بھی اس سے بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن پاکستان میں یہ بدقسمتی ہے کہ یہ کالونیز اگر اسی طرح بنتی رہیں تو زمینیں سکڑ رہی ہیں اور اسی طرح ہمارے جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. چور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے جو قدرتی کاشتکاری کے لیے قومی مشن کے آغاز پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اس طرز کی جو کاشتکاری ہے اس کو اپنانے میں کاشتکار جو ہیں، آپ کے چھوٹے کسان جو ہیں، وہ کس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس پر؟ قدرتی کاشتکاری کے حوالے سے کوئی یہ ہمارے چونکہ پنجاب میں ایسا کوئی بہت کم ایریے ہیں جس میں وہ قدرتی کاشتکاری کے حوالے سے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن جو وہ اتنا زیادہ کامیاب پاکستان میں نہیں ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ڈرپ اریگیشن پہ وہ لے کے جائیں یا اس طرح کی وہ دوسری 1-2 ابھی وہ سسٹم آئے. لیکن وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جب پچھلی حکومتیں آئی ہیں اور اس حکومت میں بھی ابھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ 12 ایکڑ سے کم ذمہ دار اور 12 ایکڑ سے بڑا ذمہ دار کو ہم سیلٹیج نہیں کرتے، 12 ایکڑ سے کم ذمہ دار کو ہم کریں گے یا 5 ایکڑ والے ذمہ دار کو کریں گے. لیکن ابھی جو ریسنٹ ابھی انہوں نے کیا ہے کہ جو ہزاروں ایکڑ والے ہیں اور جو جنہوں نے ابھی وہ قبضہ مافیا ہے، جنہوں نے مختلف سرکاری زمینوں میں قبضہ کر کے آگے وہ انہوں نے ڈسپرس کیے ہیں، تو وہاں پہ پوری دنیا کی جدید مشینری اکٹھی کی جا رہی ہیں. لیکن جو عام کسان ہے اس کے لیے کوئی ایسی نہیں ہے. اور اس کے لیے یہ ابھی جو ٹریکٹر اسکیمز کے لالی پاپ دیے جا رہے ہیں. ابھی بدقسمتی یہ ہے کہ جو اس طرح کی اسکیمیں ہیں وہ لیزر کی ابھی انہوں نے 4.5 لاکھ سبسڈیز کا کہا تھا، ابھی پتہ چلا کہ وہ اس کو 2.5 لاکھ سبسڈائز کر دیا گیا، 2 لاکھ اس میں سے کاٹ لیا گیا. ٹریکٹر کی جب وہ سبسڈی دی گئی تھی تو ٹریکٹر کی سبسڈیز پہ ابھی بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ دوسرا کہ اس میں اس کی ریٹ بڑھا دیے گیا اتنے ہی جتنی سبسڈی دی گئی ہے. تو میں اس حوالے سے یہ کہتا چاہوں گا کہ حکومت جس طرح حکومت کا ابھی اعلانات یہی کیے تھے کہ ہم یونین کونسل لیول پہ ویئر ہاؤس اور وہ ہم بنا کے دے رہے ہیں، وہاں پہ مشینری ہب ہوگا کہ جو ایک پوری یونین کونسل میں وہاں پہ ایک بڑے بڑے ویئر ہاؤس بنا کے دیں گے کسانوں کو، چھوٹے کسانوں کو. اور لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے اور یہ ساری مشینری اور یہ مخصوص لوگوں کو وہاں پہ وہ ڈسپرس کی جا رہی ہے. افتخار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کے تحت زرعی جو سبسڈی میں ممکنہ کمی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ سوری دوبارہ سوال کریں. سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت جو زرعی سبسڈی میں ممکنہ جو کمی کی رائے ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ ممکنہ کمی کی بات آپ کیسے کر رہے ہیں سر؟ میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ شاید میرا سوال میں سمجھ گیا ہوں. میں ممکنہ کمی کی بات تو آپ تب کریں جب کسان کو کوئی سبسڈی مل رہی ہو. جی، کسان کو سبسڈی، ایک تو سبسڈی سے دور کر دیا گیا ہے، دوسرا کسان سے
کم از کم جو عام پاکستان کے شہری کے لیے جو ٹیکس ہے اس کے اگینسٹ جو یہاں سے کئی 100 گنا زیادہ کسان پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اب سبسڈیز تو پوری دنیا میں کسان کے لیے سبسڈیز ہے. کسان کبھی بھی کسی دنیا کے کسی حصے میں بھی اپنی کاسٹ کے مطابق وہ سروائیو نہیں کر سکا. پوری دنیا سبسڈی دے رہی ہے, پوری دنیا میں کسان کو سبسڈی, لیکن پاکستان واحد الحمدللہ یہ ملک ہے اور ہماری یہاں پہ وہ حکومت ابھی عوامی حکومت بنی ہے کہ یہاں پہ کسان کو سبسڈی دینے کی بجائے کسان سے سبسڈیز ساری واپس لے لی گئی, اور اس کے علاوہ باقی جو پاکستان کے قانون کے مطابق ایف بی آر کے قوانین کے مطابق جو کسی بھی انکم والے سے جو سبسڈی جو ٹیکس لیا جاتا تھا, کسان سے اس سے کئی گنا زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. جی لسنرز, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. افتخار احمد چوہدری صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان کسان اتحاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو جاری رہے گی. یہاں پر چلتے ہیں ایک ٹریک کی جانب, اس کے بعد پھر واپس آئیں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جاگو اب تو جاگو, ساری دنیا کی ہے نظر ہم پر, ایسا کچھ کر کے ہم نہیں, یہ ہم نہیں, یہ ہم نہیں, یہ ہم نہیں, ہم تو ہیں پاکستان. اب تو فکر کر لو, اس سرزمین کا بھرم رکھ لو. سرحد کی اب تو فکر کر لو, اس سرزمین کا بھرم رکھ لو. ساروں کی نظریں ہیں ہم پر, سب کو بتا دو یہ ہم نہیں, یہ ہم نہیں, ہم تو ہیں جاگو اب تو جاگو, ساری دنیا کی ہے نظر ہم پر, ایسا کچھ کر کے دکھا دو اس دنیا کو, یہ ہم نہیں, یہ ہم نہیں, یہ ہم نہیں, یہ ہم نہیں, ہم تو ہیں زباں پر ہے لانا اپنا ترانہ, یہ ہم
अब तो जागो, सारी दुनिया की है नजर हम पर, ऐसा कुछ करके दिखा दो इस दुनिया को, ये हम नहीं, ये हम नहीं, ये हम नहीं, ये हम नहीं, हम तो हैं पाकिस्तान, हम तो हैं पाकिस्तान, हम तो हैं पाकिस्तान, हम तो हैं पाकिस्तान। जी लिसनर, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और आज हम बात कर रहे हैं किसानों के हवाले से। किसान वो है जो सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गरूब होने तक खेतों में काम करता है और अक्सर औकात रातों को जागकर फसल की आबपाशी करता है, अनाज उगाकर पूरी कौम का पेट पालता है, काश्तकारी के जरिए ज़रई अजनास पैदा करके मुल्क की मईशत का पहिया चलाता है। अगर इसके बावजूद भी किसानों के मसाइल हुकूमत की पहली तरजीह ना हो तो फिर हौसला तो देना चाहिए। हम अपने लिसनर्स के कमेंट्स की तरफ वापस आएंगे। इमरान अली तौसवी साहब कहते हैं, मुनव्वर भाई किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। मार राशिद मिनाज साहब हैं, वो कहते हैं जी पावर 99 विहाड़ी इज द बेस्ट रेडियो स्टेशन, थैंक यू। पप्पू खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी फेसबुक पर, वो कहते हैं जी गुड, थैंक यू। हसन खान साहब मौजूद हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हाफिज मोहम्मद अफजल औरा साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई, इफ्तिखार साहब से पूछें किसानों के लिए क्या किया है। जी चर साहब। शुक्रिया भाई। किसानों के लिए जो कुछ मेरे बस में था, जो कुछ मेरी इस्तिताअत थी, हमने अपने तन मन धन के साथ ये 13 साल किसानों को दिए। हमने अपने बच्चों को छोड़ा, हमने अपने रोज़गार को छोड़ा, हमने जेब से पैसा लगाया और हमने इस किसानों की आवाज़ बुलंद की। ये आप थोड़ी सी मैं आपको एक मिसाल यही दूंगा कि 2012 से पहले किसानों की कोई आवाज़ नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था। आज किसी वज़ीर आज़म, किसी सियासी लीडर की तकरीर किसानों के बगैर ख़त्म नहीं होती। आज किसानों की आवाज़ हर ऐवान में गूंजती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ़ किसान इत्तेहाद ही है या किसान इत्तेहाद ने ही की काविश ही है जिसकी वजह से आपके वज़ीर आज़म ने किसानों के साथ प्रोग्राम्स किए, किसानों के साथ सेमिनार्स किए, किसानों के कन्वेंशन मुनक़िद करवाए और किसानों के मसाइल के लिए अपनी हुकूमती लेवल पे एक बहुत बड़ी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए। ज़रूरी नहीं है कि हमने रोडों पे बैठ के मसले हल करवाने हैं, ये रोड पे बैठ के भी मसले किसान इत्तेहाद ने ही हल करवाए और ऐवानों में जाके अपने ऑफिसर जो लोग जिन्होंने ये मसाइल हल करने होते हैं उनके पास भी किसानों ने ही अपने मसाइल, अपनी आप सब की, हम सब की, मेरी आपकी सब की आवाज़ किसान इत्तेहाद ने ही बुलंद की है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बुलंद करता रहेगा और इंशाल्लाह आप नाउमीद ना हों। किसान इत्तेहाद, किसान तमाम किसान हम सब आपके साथ हैं, किसानों के साथ हैं, इस मुल्क के साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल, किसान इकट्ठे हैं और उनकी लीडरशिप भी उनके साथ खड़ी है, ये कहना है इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब का। चौधरी साहब, इंतहाई मासूमाना सवाल है यहाँ पर आपसे, मुझे ये बताइएगा कि अगर जो किसान तंजीमें हैं
ان کا مقصد ایک ہے جو پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہیں، خاص طور پر جنوبی پنجاب کی بات کروں گا. اگر کسانوں کی تنظیموں کا مقصد ایک ہے، یہ کسان کے لیے کام کر رہی ہیں، کاشتکار کے لیے کام کر رہی ہیں، ایک ہی نعرہ لگایا جاتا ہے کسان کی فلاح کا، تو پھر یہ دھڑا بندی کا شکار کیوں ہے سر؟ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ الگ الگ نظر آتی ہے؟ یار یہ آپ معصومانہ سوال کے لیے جواب یہی ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے، ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں. ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے. تو ہم مختلف مسالک میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ تو اسی طرح یہ ہے کہ ہم کسانوں کا ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ان کی مقصد ہے اور ایک ہی عزم ہے ان کا. تمام کسان جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہ کسان کے ساتھ کے لیے بات کرتا ہے، کسان کے لیے تگ و دو کرتا ہے، وہ کسان اتحاد ہی ہے. اور وہ جس بھی دھڑے میں بیٹھا ہو وہ کسانوں کے لیے ہی بہتر کام کر رہا ہے. کسان کا ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ علیحدہ ہو گئے ہیں تو اس لیے ابھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے ہر گروپ نے، ہر دوست نے کسانوں کی بہتری کے لیے کام کیے. کسان اتحاد سے پہلے بھی بہت سارے گروپ تھے، کسانوں کی مختلف تنظیمیں تھی کام کر رہی تھیں. کسان اتحاد کے بعد بھی ابھی آئے ہیں، کسان اتحاد میں بھی کچھ گروپنگ ہوئی ہے. لیکن کسان اتحاد کا کوئی ایک گروپ بتا دے جو کسان کے علاوہ کوئی اور بات کرتا ہو. جی کوئی شک نہیں ہے، تنظیموں کا نعرہ تو ایک ہی ہوتا ہے، کسان کی فلاح کا نعرہ ہوتا ہے. چودھری صاحب یہاں پہ ایک اور معصومانہ سوال ہے سر، گزارش یہ ہے مجھے یہ بتائیے گا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی لاکھوں روپے بجلی بلوں کے نا دہندگان کسان جو تھے، میرے کسان بھائی جو تھے، ان کے خلاف جب آپریشن کیا گیا یا ان سے بجلی کے بل ادا کرنے کی مہم چلائی گئی تو پھر اس وقت بھی کسان سڑکوں پر نکلے، اس وقت بھی احتجاج کیا گیا. دوسرے لفظوں میں یہ نہیں سمجھتے، میں اس کو اگر یہ کہوں گا کہ وہ ایک سیدھی سیدھی دھمکی ہوتی ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے کسانوں کی طرف سے بھی کہ اگر ہمیں چھیڑا گیا تو ہم روڈ بلاک کر دیں گے. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر طبقے کے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. تو 2015 کے بعد جب کسانوں کے ساتھ حکومتی کچھ معاہدات ہوئے، اس کے بعد ہمارے تمام گروپس نے بل ادا کرنے شروع کر دیے اور ہم کرتے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 2012 سے لے کے 2015 اگست تک جو بل بقایا پینڈنگ حکومتی نمائندگان کے ساتھ بیٹھ کے جو وہ ہوئے تو انہوں نے یہ متنازع رقم میں شامل کر دیا. اور اس میں حکومتی نمائندوں کا بھی اس وقت پتہ تھا، کسانوں کو بھی پتہ تھا اور تمام وابڈا کو بھی پتہ تھا کہ اس میں سے 80% وہ ڈیوز ہیں جو بالکل ناجائز اور وابڈا نے اپنی چوری چھپانے کے لیے کسانوں پہ ڈالے تھے. اور وہ اب اس کی ایک مثال تھی، قصور میں ایک فرانزک آڈر ہوا تھا تو وہ کروڑوں یونٹ وہاں سے وزڈرا کیے گئے تھے اور اس کی لیٹرز موجود ہیں. اور ابھی پچھلے ریسنٹ کچھ عرصہ پہلے بھی وہی اکاڑا اور وہ لیسکو میں ایک دو جب فرانزک آرڈر کیا گیا تو وہاں سے بھی وہاں کے مثلا کسی کا اگر بل 40 لاکھ بقایا پڑا تو اس میں سے 32-33 لاکھ روپے وہ نکالا گیا اور اس کے لیٹرز بنائے گئے. اب وہ متنازع رقم کو اب حکومت نے اپنی بدماشی دکھائی اور لوگوں کے گھروں میں رینجز کی چڑھائی کروائی اور وہ کیا چند ارب روپے تھے اور وہ کچھ مخصوص علاقوں میں تھے اس کے ساتھ. لیکن جو کسانوں کے خلاف جو انہوں نے یہ چڑھائی کی ہے، جو کسانوں کو پہ ٹیرر پھیلایا ہے، یہ حکومتی ٹیرر تھا جو رینجرز، پولیس اور وابڈا اہلکاروں کے ساتھ مل کے. اب بتائیں ہمیں، اب حکومت یہ بتائے، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بتائے، حکومت بتائے، وفاق بتائے کہ اب وابڈا میں کون سا ایسا کام ہوتا ہے جو بغیر پیسوں کے ہو رہا ہے. میں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ وابڈا کا ہر افسر اس وقت پیسے لے کے کسانوں کو وہ دے رہا ہے، اس میں چوری کروا رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے. پچھلے دنوں ابھی ایف آئی اے کے چھاپا نہیں بہاڑی میں پڑا جہاں پہ وہ اقبال گجر نامی اور کس طرح کے کوئی سارے لوگ وہ خود چوری میں ملوث تھے، لوگوں کو کر رہے تھے. اس طرح ہر لائن مین کا یہی کام ہے، ہر ایس ڈی او کا، ہر ایکسین، ہر ایس سی لیول پر یہی کام ہے کہ وہ جو جتنا بڑا افسر ہے اتنی بڑی فیکٹری پہ وہ چوری کروا رہا ہے. تو وہ کسانوں کے چند ارب وہ بھی چند ارب وہ ایسے پیسے ہیں جو متنازع ہیں.
اب آپ قانون کی زبان میں سمجھیں کہ جو رقم جب متنازع ڈکلیئر حکومت کی طرف سے کر دی جائے وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کنزیومر سے بغیر کسی فرانزک آڈٹ سے وصول کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے وصول کی ہے ٹرانسفارمر اتار کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے لوگوں کے گھروں کے میٹر اتار کے معصوم بچوں کو اس گرمی جو ابھی پچھلی گرمی میں لوگوں کے معصوم بچے بلکتے رہے ہیں لیکن ان کو کوئی ترس نہیں آیا اور وہ چوری جو خود کرتے تھے انہوں نے کسانوں کو چور بنا دیا. جی بالکل لسنرز، ہمارا آج کا پروگرام جاری ہے. آپ کو ایک بار پھر اپنا نمبر بتاتا چلوں، آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے اپنا پیغام ارسال کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0309021211. فیس بک پیج پر بھی ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے، آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے پاور 99 وہاڑی. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 06733666799. چل صاحب مجھے یہ بتائیے گا، حکومت جو ہے اس کی طرف سے گندم کی درآمد اور برآمد کی جو پالیسیاں ہیں اس کے حوالے سے جو مقامی کاشتکار ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور کیا کہیں گے؟ کیونکہ میں آگے آ رہا ہوں گندم کی طرف. گندم کا سیزن ابھی شروع ہونے والا ہے، تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ گندم کی درآمد اور برآمد کی پالیسیاں جو ہے ان سے مقامی کاشتکاروں کی مالی حالت پر کیا اثرات پڑیں گے اور کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ ہاں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اور ہمارے جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں جو رپورٹس حکومت کو پیش کر کے، اور وہ ایک مافیا ہے جو حکومت کو اپنی اس بیوروکریسی کے ذریعے اپنی مرضی کی رپورٹس بھجوا کے امپورٹ یا ایکسپورٹ کا دھندا کرتا ہے. اب میں دھندے کی بات میں آپ کو اس مثال سے میں واضح کرنا چاہوں گا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک مخصوص مافیا تھا جس کو پورا پاکستان جانتا ہے. اس مافیا نے وہی گندم کو ایکسپورٹ کر دیا اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد اس کے بعد جو کسانوں کی جو پاس گندم تو ظاہر ہے کسانوں سے تو حکومت نے حکومتی ریٹ پہ وہ خرید لی تھی، وہی مافیا نے جو گندم اسٹور کی تھی وہ گندم انہوں نے 5 سے 6 ہزار روپے من بیچی اور اس ملک میں ایک بحران پیدا کیا. غریب آدمی لائنوں میں لگ کے آٹا لیتے رہے، کسان لائنوں میں لگ کے آٹا لیتے رہے اور اتنا بڑا بحران پیدا رہا کہ وہ پورا ملک اس کا شکار ہوا. اور اس کے بعد دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹ ہماری جو بڑی امی جی کی حکومت آئی ہے تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ حکومت میں آتے ہی انہوں نے ایک مافیا نے ان کو پھر رپورٹس دی اور انہوں نے ایک گندم امپورٹ کر لی. اب گندم جو ناقص اور بالکل کیڑے والی گندم امپورٹ کر کے انہوں نے وہ کراچی کر لی اور جو پاکستان کے کسان کی جو گندم تھی جس کی بہت زیادہ کاسٹ پڑ رہی تھی وہ گندم وہ ٹکے ٹوکری ہو گئی. اب پہلے کسان کو گندم کا بحران پیدا کر کے کسان کو لوٹا گیا، اب گندم کی ایکسس کر کے اس کو امپورٹ کر کے کسان کو لوٹا گیا. تو یہ تو حکومتی کھیل ہیں، یہ مافیاز کے کھیل ہیں، یہ بیوروکریسی کے کھیل ہیں. اس میں کسان کا ہر صورت میں استحصال ہی ہونا ہے اور وہ استحصال ہو رہا ہے، وہ پچھلے 80 سال سے ہو رہا ہے. تو یہ نہ رکنے والا سلسلہ یہ جاری ہے اور انشاءاللہ کسان اب اس پہ ضرور آواز بلند کرتے رہیں گے. اچھا صاحب، یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ اب تو کسان کو ٹریکٹر سکیم دی گئی ہے، آسان قرضے بھی ان کو دیے جا رہے ہیں زراعت کے لیے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو حکومت کی طرف سے سبسڈیز ہیں وہ بھی فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کا کسان حکومت سے نالاں کیوں ہے؟ کہاں پہ گیپ نظر آتا ہے آپ کو؟ سر یہی ہے نا کہ وہ نالا یہ جو اسکیموں کے نام پہ، اب اسکیموں کسان کیا کرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی حکومت کی ان سبسڈیز کی. کسان کیا کرے گا؟ کسان کے پاس 40 لاکھ ہوگا تو وہ یا 30 لاکھ ہوگا تو وہ 40 لاکھ والا ٹریکٹر خرید سکے گا. کسان کے پاس تو اپنی فصل کی بجائی کے پیسے نہیں ہیں. کسان ڈی اے پی 13,000 کی خریدے گا، یوریا 5,000 کی خریدے گا، ڈیزل 300 روپے خریدے گا یا بیج 25,000 روپے والا خریدے گا یا وہ ٹریکٹر لے گا.
तो किसान की प्रायोरिटी तो ये है कि सबसे पहले बीज है। बीज अभी जो 17-18 हज़ार वाला बीज अभी जो बिका है इसी गवर्नमेंट ने के आंखों के सामने बिकता रहा है 25,000 का, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। वो अरबों रुपए जो किसान से लूटे गए हैं वो किधर गए हैं? वो इसी माफिया के साथ, और उसमें हुकूमती नुमाइंदे शामिल होते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी शामिल होती है, और उनसे वो खुले आम वो ये लूट मार और ये डकैती चलती है। उसके बाद किसान ने डीजल लेना है, उसके बाद किसान ने अपनी खाद लेनी है। वो अभी किसान की सकत नहीं है ये सब्सिडीज वाले ये ट्रैक्टर्स वाले अयाशियाँ करने के। किसान को अभी अपने बच्चों का पेट पालना है या अपनी फसल को उगाना है या उसको तैयार करना है। अभी किसान को ये चाहिए, हमें चाहिए कि हमें डीएपी वही पुरानी, ये मेरे से हम खुद हमारी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई थी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि जो अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट में उन्होंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि मैं अपनी 2016-17 वाली जो सब्सिडीज़ है या जो भी मैं वो इनपुट्स के रेट से मैं वो बहाल करूँगा। कहाँ है वो? वही 5 रुपये वाला यूनिट अब हम 60 रुपये में ख़रीद रहे हैं। वही डीएपी जो 2022 में भी इसी शहबाज शरीफ साहब ने जो हुकूमत ने दी थी अभी वो हम 13,000 में ख़रीद रहे हैं। इसी तरह वो 1,1100 वाली यूरिया अभी हम 5,000, अभी रेट वही हैं, अभी गंदम का रेट वही है, तो ये 700 गुना रेट बढ़ गए हैं इनपुट्स के। तो ये किसान के लिए सब्सिडी मायने नहीं रखती। किसान को चाहिए कि इनपुट्स कम किए जाएँ, जो हमारे ज़रिए मदाखल हैं। किसान खुशहाल होगा, ये मुल्क खुशहाल होगा, और पैदावार बढ़ेगी और किसान की कैपेसिटी बढ़ेगी अपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की। अच्छा साहब, बिल्कुल किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर टाइम कम है, आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, इंतहाई मासूमाना अंदाज में आपसे गुजारिश करूँगा सर। हमने ये भी देखा कि जब खाद का बुरान आया तब किसान इत्तेहाद के खुद को लीडर्स कहते हैं, उनको फिर भी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से खाद फराम की गई और वो बड़े पैमाने पर उन्हें खाद का एक कोटा दिया गया। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि खाद का कोटा दिया गया तो वो उन्होंने लिया और उसके बाद वो छोटे किसानों तक नहीं पहुँच सकी क्योंकि वो खाद ब्लैक में फ़रोख्त हुई। और ये आपके भी नॉलेज में होगा, हमारे भी नॉलेज में है। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि जब आटे का बहरान आया तब भी किसान इत्तेहाद के जो लीडरान थे उनको वो कोटा मिला, उनके ज़रिए वो दिया गया, और दिया इसलिए गया कि वो शफाफ तरीके से छोटे किसानों तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो सर आप नहीं समझते कि कुछ किसान इत्तेहाद की सफ़ों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका शायद आपके नॉलेज में ना हो, वो किसान इत्तेहाद के नाम पर वहाँ पे जो किल्लत होती है जिस चीज़ की उसका फ़ायदा उठाते हैं और ब्लैक में मार्केटिंग करते हैं? क्या कहेंगे सर? जी, मैं यही कहता हूँ कि एक दिन में जो खाद के हवाले से ना, किसान इत्तेहाद ने कभी भी इस ब्लैक मार्केटिंग और ब्लैक मेलिंग का हिस्सा नहीं बना। किसान इत्तेहाद ने ज़रूर उसमें अपने किसानों को गंदम या गंदम के बारदाने के हवाले से या खाद के हवाले से किसान इत्तेहाद ने अपने लोगों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए और अपने किसानों के लिए वहाँ पे खड़े होके लोगों को लाइनों में लग के और लोगों को वहाँ पे लोगों को रिलीफ लेके दिया। जो एक वो हम इस बात के गवाह हैं मुनव्वर भाई कि जो एक ट्राला अगर बिहाड़ी में अगर 10 ट्राले आ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक ट्राला बड़ी मुश्किल से वो बेचा जाता था। बाकी 9 ट्राले ये इंतज़ामिया या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ये डीलर्स माफिया मिल के ये उसको गायब करके अपनी मनमानी कीमत पे बेचते रहे थे। किसान इत्तेहाद ने यही आवाज़ बुलंद की कि वो सारे ट्राले ऑन शॉप्स पे और अपने अपने डीलर्स वो अपने जहाँ पे वो उनके पॉइंट्स हैं वहाँ पे वो बेचे जाएं। लेकिन हुकूमत ने उसमें किसानों को ही उल्टा बदनाम करना शुरू कर दिया कि ये लोग लेके आगे बेचते हैं। किसान इत्तेहाद ने, मैं इसके पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि हमारा कोई मेंबर, हाँ कोई ऐसे लोग ज़रूर होंगे कोई जो किसी भी नाम पे, वहाँ पे तो एसी की पर्चियाँ चल रही थी, वहाँ पे तो एमपीज़ एमएनएज़ की पर्ची चलती हैं, जो वहाँ पे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो उनकी पर्ची चलती थी और वो लेके जाते थे। लेकिन किसान इत्तेहाद ने हमेशा अपने जो मेंबर्स थे, चूँकि किसान इत्तेहाद के पास जो मेंबर्स की तो तादाद है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 90% ऐसे मेंबर्स हैं जो 5 एकड़ से कम वाला ज़िम्मेदार है या 10 एकड़ से कम वाला ज़िम्मेदार है। तो हम वो हमारे साथ आज भी वो हमारे साथ खड़े हैं। तो इसी वजह से खड़े हैं कि हम उनको गवर्नमेंट रेट पे उनको हमने खाद भी लेके दिया है, गंदम का बारदाना भी लेके दिया है
اور وہ اسی لیے کھڑے ہیں. اگر وہ یہ ہم ان کو یہ ریلیف ہی نہ لے کے دے سکتے یا ہم نے وہ چیز کو سیل آؤٹ کرتے تو وہ لوگ کبھی بھی ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوتے. جی کبھی بھی کھڑے نہ ہوتے. چور صاحب حکومت کی طرف سے کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کمیٹیوں کی وجہ سے کس حد تک کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی وہ ہے گفتن نشستن برخاستن والا ایک ایشو ہوتا ہے. ہمارے ایک ڈسٹرکٹ ایڈوائزری کمیٹی بنی ہوئی ہے, ڈویژنل ایڈوائزری ایک کمیٹی ہے, اور ڈویژنل ایڈوائزری کمیٹی جس میں میں بھی ممبر ہوں, وہ تو تقریباً شاید سال کئی 2-3 سال ہو سے وہ ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی. ہاں جو ڈسٹرکٹ ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے وہ صرف اپنی رپورٹس وغیرہ پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد کسانوں کی وہ بات سن کے تو وہ ایسے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے والی بات ہے. کسانوں کی وہاں پہ جو کمیٹیوں میں کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی ان کی بات نہیں سنی جاتی. اور ابھی تو یہ ہے کہ ابھی میں ڈسٹرکٹ بہاڑی کی میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ ابھی جو شوگر کین کی جب سیزن شروع ہو رہا تھا تو وہ ان کی میٹنگ چل رہی تھی. تو میں نے ایک دفعہ ڈی سی صاحب سے کہا تھا, میں نے کہا میڈم یہ جہاں اس میں شوگر کین میں سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر وہ کسان ہے, یہاں پہ کسان کہاں پہ ہے؟ آپ مجھے نہ بلائیں لیکن کسان تو آپ کی میٹنگ میں ہونا چاہیے. آپ کی جو بھی شوگر کین کی میٹنگ ہوتی ہے آپ صرف اپنے آفیسرز کو اور مل والوں کو بلا کے آپ اس پہ وہ مٹی پاؤ مہم کا حصہ بنا دیتی ہیں تو مہربانی. لیکن انہوں نے میری بات اس کو اگنور کیا, اور اس طرح کے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. کسان گوشت کے حوالے سے, کسان فروٹس کے حوالے سے سب کسان کی آئٹمز ہیں نا, تو اس کی قیمتوں کے تبعین جو ہمیں ڈسٹرکٹ کی جو کمیٹی ہے, جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے, اس میں کسان کو شامل ہی نہیں کیا گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ کسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. ہمارے گاؤں میں جو ابھی شہروں میں جو فیسلٹیز ہیں وہ ہمیں کب ملتی ہیں ہمارے دیہاتوں میں. اب دیہاتوں میں ہر چیز کی جو ہم سمجھتے تھے, ہم جو کسانوں کو یہ سمجھتے تھے کہ اب کسانوں کے پاس خالص چیزیں ہیں دیہاتوں میں, اب سب سے جو 2 نمبری ہے وہ دیہاتوں میں یہ چل رہی ہے, اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو 2 نمبر چیز ہوگی وہ دیہاتوں میں بک رہی ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ مہربانی کریں, کسانوں کو انسان سمجھیں, کم از کم پاکستان کا شہری سمجھیں. ہم اپنی زمین اٹھا کے کسی دوسرے ملک یا کسی دوسرے شہر میں شفٹ نہیں ہو سکتے. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم نے اسی دیہات کی مٹی میں ہی رہنا ہے, اسی دیہات کی مٹی میں ہی دفن ہونا ہے. ہم نے اسی زمین کو ہی اسی میں سے اگانا ہے اور اسی میں سے کھانا ہے. چور صاحب ٹائم بالکل شارٹ رہ گیا, ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہے. ایک لائن میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری وزیر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کسانوں کو کسان مافیا کہا گیا, کیا کہیں گے؟ ہاں, یہ مافیا ان کا ان کی میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہماری وزیر اعلیٰ کی ایک چھوٹی سوچ, سطحی سوچ, اور ان کی ایک بالکل ہی ناقص سوچ کا یہ الفاظ ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. سر ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا تھا جب کسان اپنی گندم فروخت کرنے کے لیے باردانہ سینٹرز کے باہر ٹرالیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت جو ہے, جو ضلعی انتظامیہ ہے, وہ کسانوں کی گندم ان کے گھروں سے اٹھا رہی تھی. گندم کا اب فروخت کرنے کا جو سیزن ہے وہ قریب آ رہا ہے, تو کیا حکومت وقت کو آپ پیغام پہنچانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارا حکومت وقت کو پیغام یہی ہے کہ ابھی حکومتی خود جو ان کی رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ گندم کم ہو رہی ہے اور گندم کا بحران آنے والا ہے. اگر اس بحران کو اس وقت نہ روکا گیا تو نیکسٹ یہ بحران بہت زیادہ شدت اختیار کرنے جا رہا ہے. ہماری حکومت سے اپیل یہ ہے کہ فوراً طور پہ کسی بھی فورم کے ذریعے یہ گندم کو اکٹھی کی جائے. ہمیں ایز اے مسلمان بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کسان خود کوئی بھی فرد ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا. ریاست کا فرض ہے کہ وہ اس غلے کو کسانوں سے خریدے تاکہ کسانوں پورے ملک میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے, اور جو امپورٹس کا جو بل ہے وہ اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. جی لسنرز, آج ہم نے بات کی کسانوں کو دیے جانے والے حوصلہ کے حوالے سے, اور حکومت وقت کو چاہیے کہ کسان چونکہ وہ ملک کی معیشت کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین پالیسیاں بنائی جانی چاہیے, اور خاص کر گندم کے حوالے سے اپنی پالیسیاں واضح کرنی چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی, دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.